बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। हम सबके दिलों में कुछ ना कुछ तमन्नाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, और तमन्ना ये होती है वो पूरी हो जाए। हैं, आओ आज मैं बताता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें फिर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, सबईना मिनहा लिआखिरतिही व सलासीना मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को यह अजर मिलता है। तो ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई, बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है, ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना, सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्श की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे, इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की। तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ऐ अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा, है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ,
اب حضرت آدم علیہ السلام نے 10 بار درود پاک پڑھا اور یہ مہر بنا حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جوڑا بننے کا رشتہ ہوا. اور اس کے بعد یہ ساری کائنات میں جو ہم دنیا میں آئے تو گویا پتا چلا کہ وجہ تخلیق کائنات، یہ تو اس حدیث سے بھی پتا چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ کائنات بنائی گئی. اور سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بی بی حوا سے جوڑا بنتا ہے اس کا مہر بھی نبی پاک پر درود پڑھنا ہے. اب سوچئے کب سے نبی پاک پر درود بھیجا جا رہا ہے، کب سے میرے آقا کا چرچا ہے. اللہ اکبر. شاعر لکھتے ہیں نا کہ یہ کائنات بنائی کیوں گئی، اتنی سجائی کیوں گئی. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں بزم انکا میں، خدا کیوں نہ کرتا آرائشیں دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم انکا میں. یہ ساری کائنات ہی سجائی گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے لیے. مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا ہوگا، ذرا امیجن کریں کہ یا اللہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے، تو بتایا کیا گیا ہے تیری اولاد میں، آنا تیرے بعد بظاہر ہے مگر تجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں کہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ میری اولاد میں کوئی ایسی شخصیت نے بھی آنا ہے جو رب کے یہاں اتنا مقبول ہے، تو اس کی یاد میں حضرت آدم علیہ السلام گویا گم رہا کرتے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے کہ ظاہر میں میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. بعد میں آنے والا تنے کے تنا جو ہے اس کے بعد پھول آتا ہے نا، کہتے ظاہر میں تو میرے پھول ہیں، حقیقت میں میری اصل. اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے. ابو البشر کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرتے تھے کہ ایک پھول نے آنا ہے، لیکن باغ سجایا اسی کے لیے گیا ہے، سب ساری کائنات سجی اسی کے لیے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں، آقا ہی کا سب کچھ ہے، انہی کا سب یہ سجایا ہوا، ان کے صدقے سے یہ ساری کائنات بنی ہے. اللہ بس نبی پاک کا سچا. نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے. پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ و سلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. بس دل سے پکارنا ہے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں. مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے.
اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. میں 100 بار درود پڑھوں، 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے. دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو. اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں. ہمیں روز یاد کرتا ہے. اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے. آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کی کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشن اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی،
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم۔ نبی پاک فرماتے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں، اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے، مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آئے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟
یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. تو پتہ چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا. اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے. ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے. لوگوں نے اس رب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی. اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے. کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک. اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے. یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے. ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے. حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا. انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے. ایک موقع آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں. کہتے حضور اب آپ آگے جائیے. کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہا حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہی تک ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں. وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں
اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا پہلے، اللہ راضی پھر سب راضی۔ اور اگر رب کو ناراض کرنے میں مخلوق ناراض بھی ہو جائے اس پہ غم نہیں کرنا ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی کا فارمولا بنا لیں، آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کو راضی آپ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ بےچارے اسی میں مرے رہتے ہیں، یار لوگ راضی ہو جائیں، بندے راضی ہو جائیں، میرا نام خراب نہ ہو جائے، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ سچائی کی طرف جائیں گے، حق کی طرف جائیں گے، دین کی طرف چلیں گے، اور پھر سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چلیں گے، تو سب لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہوگی تو وہ آپ کے تعریف نہیں کر رہے، اب آپ کے نہیں میں ان کو بھی راضی کروں، میں اس کو بھی راضی کروں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں اس دنیا میں، معاذ اللہ، ہے نا، غیر مسلم ہے نا، ٹھیک ہے، اولیاء کرام کے خلاف بات کرنے والے موجود ہیں، تو سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا اور میرا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، رب راضی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اور ہاں رب کی رضا کس میں کہ محبوب راضی ہو جائیں۔ آگے آپ سنیں گے کہ جس سے سرکار دو عالم علیہ السلام راضی ہو جائے نا، اس سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن ملی ہے، اور ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے، طائف کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تھی، محبوب ذیشان کے جسم اقدس پر پتھر برسائے گئے، جس میں پاک سے خون نکل رہا ہے، مگر جب فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ حکم دیجئے ہم اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے نا، موقع تھا، کنٹرول تھا، ریونج لے سکتے تھے، تہس نہس ہو جاتے، داستان بھی نہ رہتی ان کی۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ پاک میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کیا بڑا دل تھا، آج ہمیں موقع ملے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، اور پھر ایسا بدلہ لیتے ہیں کہ پتہ چلا کہ اس نے تو کم ظلم کیا تھا، مجھ سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں معافی بھی بڑی عجیب ہے، ہم معاف بھی اس کو کرتے جس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، 4-5 گارڈ ہو جس کے پاس،
اور جناب اس کے بہت سارے آگے پیچھے لوگ، وہ بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں معاملہ ختم ہو، اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے معاملہ ختم کیا. غریب ہوتا تو اس کی جگہ کوئی سائیکل والا جا رہا ہوتا اور آپ کے جناب کوئی بات بری لگ جاتی تو پھر کیا کرتے؟ پھر بھی معاف کرتے. یہ معافی نہیں ہے. مزہ یہ ہے یو ہیو کنٹرول. نبی پاک کے پاس کنٹرول تھا، اتھارٹی تھی. فرشتے آ گئے کہ حضور حکم کریں پہاڑ سے اس پوری بستی کو تہس نہس کر دیں. مگر سبحان اللہ، آقا نے ان کی ہدایت کی دعا کی، بدلہ نہیں لیا، دعا دی. اچھا یہاں نبی پاک تو معاف فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ غزوہ احزاب کا موقع ہے، کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، مدینے پر چڑھائی کا ارادہ ہے. اس کیفیت میں نماز عصر کی ادائیگی میں دیر ہو گئی. اس پر نبی پاک کو ایسا جلال آیا، ایسا جلال آیا. کیا دعا کی؟ اللہم املا بطونہم نارا، اے اللہ پاک ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دے. امام رازی نے کمال کی بات لکھی ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھیے گا. نبی پاک پر حملہ ہوتا ہے، اپنی ذات پر اٹیک ہوا، خونم خون ہو گئے، مگر اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا. لیکن نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی کیونکہ اللہ کا حق نہیں ادا ہو رہا تھا. بس محبوب کا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے، اگر کوئی مسلمان میرے حق میں کوتاہی کرے، مثلا نماز نہ پڑھے، نماز کو فرض جانتا ہوں مگر سالہ سال ادا نہ کرے، وہ کافر نہیں ہو جاتا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. لیکن اے محبوب اگر کہ کوئی آپ کے اس بال مبارک کی بھی معمولی سی بھی بے ادبی کرے گا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارا ہوا ہوگا، اس پر کفر کا حکم لگا دیا جائے گا. فرق سمجھ رہے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کا یہ خوبصورت تعلق کیسا ہے کہ اللہ کے حبیب پر خود حملہ ہو رہا ہے، معاف فرما رہے ہیں. اور نماز قضا ہونے کے لیے کفار نے کوشش کی، حملے کیے، تو اللہ کے حبیب ان کی بربادی کی دعا کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کا حکم ادا نہیں کر پا رہا، یا تاخیر ہو رہی ہے. اور اللہ کے یہاں بھی دستور ایسا ہے کہ ساری زندگی کو اللہ کی نافرمانی کرے، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہیں گے، اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. لیکن حبیب پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا، ذرہ برابر گستاخی ہوگی، تو پھر اسلام میں باقی نہیں رہے گا. تو یہ تعلق اور یہ محبت بھی سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب کی بارگاہ میں مقام کیسا ہے. تو ہم نے جو آیت سنی، اس میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں. تو ایک بار خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے روز قیامت ہوگا، میں شفاعت کرتا جاؤں گا، حدیث پاک کا مضمون ہے، یہاں تک کہ میرا رب مجھے فرمائے گا ارضیت یا محمد، یعنی اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا نعم یا ربی رضیت، ہاں اے میرے رب میں راضی ہوں. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک کی رضا جو ہے وہ رب کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا. سبحان اللہ. اچھا اب شفاعت کے بارے میں ہمارا بلیف اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں اپنا مائنڈ سیٹ کیا رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ عقیدہ شفاعت حق ہے، سچ ہے، اور ہم پر لازم ہے کہ ہم شفاعت کا عقیدہ پکا رکھیں، مضبوط عقیدہ رکھیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامت حق، روز قیامت میرا شفاعت کرنا حق ہے. فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، جو اس پر ایمان نہ لائے گا وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا. یعنی شفاعت ملنی بھی اسی کو ہے کہ جو شفاعت پر ایمان لائے کہ ہاں نبی پاک قیامت کے دن شفاعت کریں گے. اب یہاں ایک اور میں مزے کی بات بتاؤں. جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. یہ مقام محمود کیسا ہوگا کہ پورا محشر دیکھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے، کیا اسٹیٹس اور کیا مقام ہے. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں نا
اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ وہی مقام محمود ہے جو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ اچھا، اس مقام محمود کو دیکھ کر شفاعت نبی پاک فرما رہے ہوں گے، جو آپ کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ وہ ہوتا چلا جائے گا، تو اب غیر مسلم بھی جو ہیں، جو آج نہیں مانتے، وہ مان جائیں گے۔ جو نبی پاک معاذ اللہ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے اب دنیا میں آ گئے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نہ کوئی کمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مگر یہ سارے لوگ بھی قیامت کے دن مان جائیں گے کیونکہ سب کو نظر آ رہا ہوگا، مگر یاد رہے اس دن کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کا ایکسپٹ کرنا قبول نہیں کیا جائے گا۔ ماننا آج ہے، ہمارا ایمان بن دیکھے ہے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا نا، بے دیکھے مانا ہے، نبی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، قیامت پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حبیب رب کے حبیب ہیں اور قیامت کے دن ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور خود قرآن پاک فرما رہا نا بَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جواب میں نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ تو ایسے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، تو سبحان اللہ جو آج نہیں مانتے نا، امام عشق و محبت اعلی حضرت انہیں سمجھاتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو سب نے مان جانا ہے، اصل ایمان اور اصل عقیدہ اب کا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو ہم نے آیت سنی نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ اللہ کریم پچھلی آیت میں فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال بے مثل و بے مثال ہے، بہترین سے بہترین ہے۔ آنے والا ہر لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، ہر آنے والا مہینہ، ہر سال پچھلے لمحات سے بہترین ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہے پہلی گھڑی، ایک ہے اس کے بعد والی گھڑی۔ رب فرماتا ہے نبی پاک کی پہلی گھڑی بھی بہترین، مگر بعد والی گھڑی بہترین سے بھی بہترین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں گھڑیوں میں فرق کتنا ہے، مرتبہ کتنا بڑھتا ہے؟ تو دوسری گھڑی جو پہلی سے زیادہ بہترین ہے، اس میں کتنی مقدار بڑھ جاتی ہے؟ تو اب رب کریم فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو گریڈ اور بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار فرمائیں گے جتنی آپ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ماشاءاللہ فخر ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمارے ایمان میں اور مضبوطی آنی چاہیے، عشق رسول میں اور اضافہ ہونا چاہیے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی ہے۔ ہماری واقعی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ کے آخری نبی کا امتی بنا دیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے نبی پاک کا امتی بننا؟ پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ ہم میں سے کس کس نے کوشش کی کہ میں اللہ کے آخری نبی کا امتی بن جاؤں؟ کسی نے بھی نہیں کی، کیونکہ ہم تو پیدا ہوئے لکیلی آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے۔ ہم میں سے کوئی حضرت موسیٰ کے دور میں بھی تو پیدا ہو سکتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا ہو جاتا۔ کبھی سوچا آپ نے؟ وداؤٹ اینی آسکنگ، وداؤٹ اینی ٹربل، کوئی کوشش نہیں ہے، اسٹرگل نہیں ہے، بس اللہ نے بنا دیا، بن مانگے بنا دیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، طویل واقعہ ہے، مگر ایک بار آپ آخری امت کے فضائل پڑھ رہے تھے تورات شریف میں،
पढ़ते पढ़ते क्या अर्ज करते हैं पता है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बातें करते थे, कहते या अल्लाह मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे। जिस उम्मत में शमूलियत के लिए अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह तमन्ना करते, वो रिवॉर्ड, वो इनाम है, वो इतना बड़ा तोहफा हमें बिन मांगे दे दिया रब ने। तो फिर आप सोचें, ऐसे नबी हैं जो कयामत के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे, जो खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अपने एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल ना कर लूं। तो बताइए फिर मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। मगर कुछ तो जिम्मेदारी बनती है कि सारी उम्मतों से अफजल उम्मत बना दिया। आपको पता है कितनी उम्मतें आई? 1,24,000 के करीब अंबिया कमो बेश दुनिया में आए। सबके तकरीबन चाहने वाले उनकी उम्मत के लोग होंगे, मगर इस उम्मत को आखिरी उम्मत है और चूंकि जनाबे रसूलुल्लाह की उम्मत है इसलिए सबसे अफजल उम्मत करार दिया गया। तो मुझे जब ये रिवॉर्ड मिला है तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? देखिए सच्ची बात यह है कि मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अब मैं सफीर हूं इस्लाम का, तो होना क्या चाहिए कि मुझे देखकर लोग कहें कि उम्मती ऐसा है तो आका कैसे होंगे? ये इतना सच्चा है तो इसके नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? ये इतना ईमानदार है इसके नबी कैसे अमीन होंगे? ये इतना बाअखलाक है इसके प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक कैसा होगा? होना क्या चाहिए था कि आज दुनिया भर में, यहां माशाल्लाह ऐसे लोग भी बैठे हैं जो दुनिया में ट्रेवल करते हैं, मुख्तलिफ अकवाम में जनाब बात करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं अभी परसों ही यूके से आया हूं और मैंने ये बातें वहां भी की कि मैंने उनको यही कहा कि ए बरतानिया में रहने वालों, आपके तो आस पास गैर मुस्लिम रहते हैं, आप तो इस्लाम के सफीर हुए कि मुझे और आपको देखकर गैर मुस्लिम भी कहें कि उम्मती ऐसा है तो आका का आलम क्या होगा? हमसे मिलकर लोग मुसलमान हो जाएं, हमसे ताल्लुकात रख के लोग मुसलमान हो और इस्लाम को अच्छा कहें। ये कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं और आप निभाए ना। मगर इसके बरअक्स हो रहा है, अपोजिट हो रहा है कि आज उम्मती को देखकर लोग कहते हैं कि इस्लाम बुरा है, मुसलमान अच्छे लोग नहीं हैं। यानी मेरी वजह से, हमारी वजह से इस्लाम के बारे में लोग बुरी बातें करते हैं, मुसलमानों के बारे में बुरी बात करते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? ऐसे कितने सारे कारोबारी यहां बैठे हैं, आज हम खुद मुसलमान मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की प्रोडक्ट खरीदने में डर रहे होते हैं। क्या ये तमाचा नहीं है? होना क्या चाहिए था? हम कहते हैं जरा किसी गैर मुस्लिम मुल्क की प्रोडक्ट देखो, जरा सच्ची चीज मिल जाएगी, अच्छी चीज मिल जाएगी। मैं नाम नहीं ले रहा कंट्रीज के, आप समझ रहे होंगे, फला मेड इन ले लो, फला मेड। हमें दवाइयां लेते हुए डर लग रहा होता है कि यार अगर बाहर की दवाई मिल जाए ना जरा अच्छी होगी। खरीदते हैं लोग, बाहर जाके दवाइयां मंगवाते हैं, वो दवाई यहां भी अवेलेबल है। क्यों? इसका मतलब मुसलमान तो हैं मगर ऐसा लगता है दिल में वैसा ईमान नहीं जैसा होना चाहिए। थोड़े सिक्कों के लिए, थोड़े पैसों के लिए लोग मिलावट कर रहे हैं, थोड़े पैसों के लिए लोग जनाब धोखा दे रहे हैं। हालांकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। रिश्वत ले रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, मरना नहीं है। अच्छा ये सजा तो बाद में जो मिलनी है मिलेगी। यहां जो इस्लाम का नाम बर्बाद हो रहा है कि आज लोग मेरी और आपकी वजह से, जिसकी वजह से हो रहा है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि यार वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि तुमने मेरे दीन का नाम तो रोशन नहीं किया, कम से कम ऐसा काम तो ना करते कि दीन बदनाम हो गया। इस्लाम के बारे में लोग बातें करने लगे। और ये ऐसा नहीं है, शुरू से ऐसा था। सहाबा के दौर में, औलिया के दौर में, पढ़े किताबों में लोग चेहरा देखकर मुसलमान हो जाते थे, लोग कारोबार करके मुसलमान हो जाते थे। आप में से कुछ लोग अगर फार ईस्ट गए हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, आगे चले जाएं, करोड़ों अरबों लोग मुसलमान हैं वहां पर, पूरा इंडोनेशिया मुसलमान है। आपको पता है फार ईस्ट में इस्लाम कब आया? ये बहुत पुराना इस्लाम नहीं पहुंचा वहां पर, 600-700 साल पहले की बात है। बताते हैं लोग कि यहां पर अरब बिजनेसमैन आए थे, कोई दीनी काफिला, मदनी काफिला नहीं गया था तबलीग करने, बिजनेस करने गए थे लोग। मगर इतना सच्चा बिजनेस था
इतना सुथरा बिजनेस था, उनके अखलाक इतने अच्छे थे, उनकी नमाजें देखकर, उनके चेहरों पर नूर देखकर वो कारोबार करते रहे, कलमा पढ़ के मुसलमान होते रहे। आज जनाब वहां करोड़ों मुसलमान हैं। तो ये है इस्लाम ना, कि बिजनेस करते करते लोगों को मुतासिर कर गए। आज हमसे कारोबार करके कोई मुसलमान होगा, डर रहे हैं लोग मुसलमानों से कारोबार करते हुए। आज मुसलमान को पैसे दो तो डर लग रहा होता है वापस आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा वो अल्लाह रसूल की कसमें भी खा रहा होगा। अब हाल तो ये हो गया, जो ज्यादा कसमें खाता है उसे ज्यादा डर लगता है कि ये कसमें खा ही इसीलिए रहा है कि इससे काम नहीं करना है। क्यों? होना क्या चाहिए था, हमारी जबान होती और वो एक होती। अच्छा अब ये तो हो गई इज्तिमाई बात। अब हम कहें यार सभी खराब है, अब सबको छोड़ दें, सबको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपने आप को तो ठीक करें ना, अपने हिस्से का तो चिराग जलाए ना। कब्र में सब साथ जाओगे, अकेले जाएंगे? अकेले जाऊंगा ना, मैं तो जवाब दे सकूंगा कि या अल्लाह मैंने नहीं दिया धोखा, मैंने गलत बयानी नहीं की, मैंने इस्लाम का नाम बर्बाद नहीं किया। कोशिश की कि अपने हिस्से का चिराग जला कर आऊं, अपने हिस्से की रोशनी फैला कर आऊं। मुझे तो खुद जवाब देना है ना, नबी ये पाक से खुद मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। कब्र में भी मुलाकात करनी है, महशर के दिन भी मुलाकात करनी है इंशाअल्लाह। जब मुंह दिखाने जैसा तो हो कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 1400 साल पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, आप हमारे लिए दुआएं करते रहे, आप आंसू बहाते रहे, आप मेराज की रात भी हमें ना भूले। और जब आप पर ये आयत करीमा नाजिल हुई, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हुजूर उस वक्त भी आपने हम गुनाहगारों को याद रखा और फरमाया मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब अपने उम्मतियों को जन्नत में दाखिल ना कर लूं। हुजूर मैं भी कुछ आपके हिस्से का चिराग जला कर आया, आपकी तालीमात का कुछ चिराग जला के आया, आपकी बरकतों से मैं भी कुछ दीन की खिदमत करके आया। कुछ तो करके जाइए ना, ऐसा मत कीजिए। अगर हम में से कोई ऐसा मुझे सुन रहा है, तौबा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। मेरे पड़ोस में कोई रहने आए तो कहे यार क्या पड़ोसी है? हाँ, हदीसों में ये मजमून मिलता है, जिसका पड़ोसी उससे राजी और रब उससे राजी। हमें तो पता ही कोई नहीं है पड़ोस में रहता कौन है, और नाराज होता है तो हो अपनी बला से, हमारा क्या टेंशन है? हमारे घर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए। पड़ोस में बेशक बंदा भूखा मर रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के हुकूक बयान कर रहे थे, ठीक है? तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान सोच रहे थे कि आज नबी पाक अलैहिस्सलाम इतने हुकूक बयान फरमा रहे हैं, इतने हुकूक बयान फरमा रहे हैं कि कहीं पड़ोसियों के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम विरासत का ऐलान ना कर दें। कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोगों को अल्लाह करीम ने शर के लिए ताला और खैर की चाबी बनाया होता है। यानी वो जहां जाते हैं ना, उनकी वजह से शर बंद होता है, बुरे काम बंद होते हैं और खैर फैलना शुरू हो जाता है। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को अल्लाह करीम ने शर के लिए चाबी और खैर के लिए ताला बनाया होता है, वो जिधर जाते हैं खैर बंद होती चली जाती है, शर फैलता चला जाता है। अपने बारे में गौर करें, मैं जिधर जाता हूं अच्छाई फैलती है, बुराई फैलती है। कुछ लोग होते हैं, आप जब भी उनके पास जाएं आपको सीखने को मिलेगा, आपको इबादत का शौक होगा, उनकी बातों से कोई अच्छी बात सीखने को मिलेगी। और ऐसे भी लोग आपको माशरे में मिलेंगे, जब जाओ कोई उल्टी बात कर रहे होंगे, खुद भी कोई उल्टा काम कर रहे होंगे, दूसरों को भी गाइड कर रहे होंगे, मैंने गलत काम किया तुम भी कर लो। कोई जुआ का तरीका बता रहा होगा, कोई जनाब कोई फ्रॉड का तरीका बता रहा होगा, कोई चोरी का तरीका बता रहा होगा, कुछ ना कुछ उल्टा ही बता रहे होंगे। अब भाई तुमसे गलती हो भी गई, कोई गुनाह कर लिया, जरूरी है सबको बताना? अब ये सोशल मीडिया इसका काम कर रहा है, मादअल्लाह। अब क्या होता है, कोई बेहया पिक्चर देखी, कोई वीडियो देखी, व्हाटएवर, कोई गलत काम आपने देखा, अव्वल तो आपने देखा वो भी गलत था, मगर शेयर कर रहे हैं और भी लोग देखो। मैं गुनाह कर बैठा, अल्लाह को नाराज कर बैठा, अब तुम भी करो और तुम करके तुम्हारा गुनाह भी मेरे अकाउंट में डालो। ये तो गुनाह जारिया हो गया ना, ये शर की चाबी है ना, कि आप खुद भी गलत कर रहे हैं, आपने गलत कर लिया, तौबा कर लें, मगर तौबा करने की बजाय आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। आप सोचें क्या कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया तो इतनी बड़ी तबाही है कि आप अगर कोई गुनाह हराम चीज सोशल मीडिया पर छोड़कर मर गए,
ہیں، ہم تو بڑھ جائیں گے نا، مگر وہ چیز باقی رہے گی. اور اگر لاکھوں لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے تو ایسا نہ ہو قبر میں مار پڑتی رہے. یہ اللہ عقل دے ان لوگوں کو جو چند لائکس کے لیے، چند فالوورز کے لیے ناچ گانے ڈھول تماشے جو آ رہا ہے جناب، بس کہتے ہیں نا الٹا کام کروں گا تو ہی لائکس ملیں گے. سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہ ہے نا کہ اے فار ایپل اور بی فار بال پر لائکس نہیں ملتے. کوئی اگر اے فار ایپل اور سی فار بال کہے تو لائکس ملتے ہیں. سی فار بال کیسے ہو گیا؟ الٹی بات کر دی، دنیا پر دیکھنے آ گئی. اچھا جناب اتنے ویوز ہو گئے. اللہ کے بندو الٹے کام کر کے ویوز لے رہے ہو، لائکس لے رہے ہو. ایک جملہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، دوبارہ اللہ کرے دل پہ لگ جائے، کہ لوگوں کے لائک لینے کے چکر میں ایسا کام مت کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤ. کروڑوں لائکس مل جائیں اور اللہ کی بارگاہ سے اللہ ناراض ہو جائے. کوئی کام ہے اس فالوور کا ان لائکس کا؟ چھوٹے چھوٹے بچے یوٹیوبر بن رہے ہیں. اب تو ہم گھروں میں جاتے ہیں نا تو بچہ آتا ہے چھوٹا سا کہ میں بھی یوٹیوبر ہوں، میرا ذرا پیج پہ لائک کر دیں، اتنے سارے لائکس میرے. کس کام میں لگ گئی ہماری قوم؟ اچھا اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے تو خیر کی چابی بنے نا. کوئی ایسی چیز شیئر کرے نا کہ میں بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھیں، میں بھی باجماعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں آئیے آپ بھی پڑھیں، فلاں بیان میں نے سنا آپ بھی. کوئی اچھی چیز فالو کروائیں نا، خیر کی چابی بنے، شر کی چابی بنے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ جدھر جائیں ہم سے خیر پھیلے، ہم سے نیکی پھیلے. پہلے ہی گناہ بہت ہیں، گناہ جاریہ والا کام مت کرنا. یاد رکھ، کیا ہے تو ڈیلیٹ کر دیں، توبہ کر لیں، ورنہ ہم مر جائیں گے کہیں یہ جاری نہ رہ جائے. اللہ زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ صدقہ جاریہ والے کام ہم سے ہوتے رہیں.